बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। G8 कुरान क्लास की आज अल्लाह ताला के फजल करम से क्लास नंबर 36 क्लास, और हम अपना जो लेसन पढ़ रहे थे, जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे वो था मुरक्कब इजाफ़ी, और मुरक्कब नाक़िस के बारे में या मुरक्कब गैर कामिल गैर ताम, उनके बारे में हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे। और कुछ उसूल और कवायद इसके मुताबिक हमने कवर किए थे, और कुरान करीम से कुछ मिसालें भी हमने नोट करके उसके ऊपर भी बाज़ ने अपने ख़यालात का इजहार किया था। तो इसी मज़मून को आज आगे बढ़ाते हैं, और आज ये टॉपिक इंशाल्लाह यहाँ पे आज का यही टॉपिक है, यहाँ पे ख़त्म होगा। और ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होगा। तो जैसा कि गुज़श्ता क्लास में हमने सूरत इब्राहीम को फोकस करते हुए बाज़ ने यहाँ पे मुरक्कब इजाफ़ी वाले जो मिसालें थी उनके ऊपर बात की थी। तो इस सूरत में ये भी एक पॉइंट याद रखें कि कुरान करीम की सूरतों के नाम भी मुरक्कब इजाफ़ी की बेहतरीन मिसाल हैं। कुरान करीम में 114 सूरतें हैं, और अगर आप पहली सूरत का ही नाम अगर आप कुरान करीम से खोलें तो आपको मुरक्कब इजाफ़ी का ये जो उसूल हम सीख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उसकी मिसाल आपको मिलेगी। और वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे सूरतुल फातिहती, ये जो है आपको अल्फाज वहाँ पे कुरान करीम में वहाँ पे मिलेंगे। तो मुरक्कब इजाफ़ी की ये मिसाल आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से आगे आप देखें सूरतुल बक़रा। अब इसमें बाज़ चीज़ों के मैंने यहाँ पे रखे हैं। सूरतुल फातिहती ये तो क्लियर है, लेकिन अगर आप सूरत 3 नंबर की सूरत पे जाएं जो सूरत आले इमरान है, तो वहाँ पे जैसा कि अभी हम इंशाल्लाह यहाँ पे भी देखते हैं, ये देखें तीसरे पारे के दरमियान में, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इमराना, सूरतु आली इमराना, तो ये सूरत तो आली तो हो गया, लेकिन आगे जब इसको दो मुरक्कब इसको भी मिलाया तो दर हकीकत ये वो बात है कि आल की सूरत, लेकिन ये आगे मुरक्कब है इमराना। यहाँ पे इस नून ने जो कसरा को कबूल नहीं किया, जैसा कि पिछले मरतबा मैंने ये इशारा भी किया था कि बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जो किसी किस्म की तब्दीली को कबूल नहीं करते, एक जगह कायम रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बाज़ अस्मा है, मूसा ले लें, ईसा ले लें। इसी तरीके से अगर अशूरा जैसे एक लफ्ज़ है, सूरत अशूरा भी है। इसी तरह बहुत सारी मिसालें और भी हैं। तो ये इस हवाले से आया था कि सूरत आल, ये तो बन गया कि मुदाफ मुदाफ अलैह, उसने फिर आल ने आगे इमरान के साथ अपना लिंक कायम किया। तो आप देखें कि आल जो है वो मुदाफ अलैह भी है इस सूरत में पहले हिस्से में, लेकिन आल इमरान के लिए ये फिर मुदाफ बन जाता है, और इमराना जो है ये मुदाफ अलैह, लेकिन इसने कसरा को कबूल नहीं किया। तो ये छोटे से एक इशारे हैं, आगे मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि सूरत आल इमराना, तो इमरान आमतौर पे कहा जाता है। फिर आप देखें कि सूरतुल माऊन। अब बाज़ ऐसे सूरतों के नाम हैं, ये अल्फाज हैं जो नून के नीचे आपको कसरा मिलेगी, तो उसमें फिर आपने ये नहीं देखना कि ये वाव नून जो है ये
کوئی جمع کا نشان ہے، بلکہ یہ اس لفظ کا بنیادی حصہ ہے، تو اس لیے پھر اس کو سورۃ الماعونی جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور سورۃ الماعون عام طور پر اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کے جو حرکات ہیں، جو اعراب ہیں، وہ بھی چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سورت یہاں پہ آ گئی، سورۃ الماعونی، یہ دیکھیں سورۃ الماعونی، الماعونی، نون کے نیچے کسرہ، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہے جمع کا نشان نہیں ہے، واو نون، جیسے آپ دیکھیں کہ المومن المومنون، مسلم مسلمون، تو لیکن جہاں پہ یہ چیز ہوگی واو نون، وہاں پہ نون جو ہے یہ فکس ہوگا، اور یہ کوئی حرکت قبول نہیں کرے گا سوائے فتحہ کے۔ تو جیسے یہ آپ دیکھیں سورۃ الکافرون، کیونکہ اصل لفظ تھا الکافر، تو اگر ایک ہوتا تو بننا تھا کہ سورۃ الکافری، لیکن چونکہ آگے یہ جمع ہے، پلورل ہے، اور واو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پچھلا جو لیٹر ہے اس کی حرکت دمہ ہو، تو اس لیے سورۃ الکافرون، لیکن یہاں پہ سورۃ الماعونی۔ ان چیزوں کا یہ آپ نے اپنے ذہن میں کھول کے رکھنی ہے ونڈوز۔ تو یہاں تک چلے، یہ میں نے مثال آپ کو بیان کر دی ہے۔ اب آگے دیکھیں سورۃ المطففین۔ اب یہاں پہ اگین اگر ہم اسی حوالے سے یہ پارٹ 30 کی چلیں، جس میں سورۃ المطففین ہے، یہ دیکھیے، اب یہاں پہ جی یہ دیکھیں سورۃ المطففین، اب یہاں پہ بھی یا نون، کیونکہ جو جمع کا نشان ہے یا جو علامت ہے وہ تو یا واو نون ہوتی ہے یا نون ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ویل للمطففین، تو مطففون ہو، مطففن، مطففون یا مطففین، لیکن چونکہ قرآن کریم نے بھی اس کو اس طرح استعمال کیا ویلن کی وجہ سے، اور یہ لام کسرہ یعنی کہ یہاں پہ جر ہے، تو اس لیے یہ سورت کا نام بھی اسی طریقے سے آتا ہے، لیکن در حقیقت وہی ہے کہ یا نون یا واو نون، لیکن یہ معروف چلا آتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یا نون جو ہے چینج نہیں ہوا، نون جو ہے وہ فکس ہے، اس میں وہ نہیں ہے، تو یا تو یہ ہونا تھا سورۃ المطففون یا سورۃ المطففین، لیکن چونکہ قرآن کریم نے خود اس کو استعمال کیا ہے اس طریقے سے، تو صورتوں کے نام کے اندر بھی اس لحاظ سے اس کو خیال رکھا گیا، جیسے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اسی طرح سورۃ المومنون کو اگر آپ دیکھیں، جس کے اندر واو نون ہے، قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کی جو سورت ہے، تو یہ تھوڑی سی فرق تھا، اس لیے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا۔ یہ سورۃ المومنون کی مثال ہے۔ سورۃ المنافقون بھی اس طرح کا ایک چیز اس میں آ گئی ہے، سورۃ المنافقون۔ اب سورت ایک ہی سورت ہے قرآن کریم میں جو جس کا یعنی کہ جب اس کی مرکب اضافی بنایا یا اس کو اس طریقے سے لکھا صورتوں کے نام جو ایک فعل کے اوپر ہیں، یعنی فعل ماضی جو عبسہ ہے۔ چنانچہ ہم چلتے ہیں 30ویں پارے کے اوپر ہی، ادھر آپ دیکھیے کہ یہ جو سورت ہے تکویر سے، سورت التکویر سے پہلے اس میں ہے سورۃ عبسہ۔ اب عبسہ جو ہے یہ بالکل اس طریقے سے اس کا پیٹرن جیسے کتب، فعل، سأل، اس طریقے سے ہے، اور یہاں پہ بھی چونکہ جیسے آپ دیکھیں کتب یا فعل، اس کے جو حرکات ہیں فکس ہیں، آخری جو حرکت ہوگی وہ فکس ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ آپ کی جو امپرفیکٹ ہے فعل مضارع وہ چینج ہو سکتا ہے، کہ یفعلو کا یفعل بھی ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں، اور جیسے بعض عوامل ہوتے ہیں کچھ اس کو چینج کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی اب یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک فکسڈ فعل ہے، عبسہ ایک واحد کہ اس نے تیوری چڑھائی، ہی فراؤنڈ، تو اس لیے یہ فکس ہے، اس نے کوئی تبدیلی قبول نہیں کی، لیکن اس کی حالت وہی ہوگی کہ یہ اس مرکب اضافی میں مجرور حالت کے اندر ہے، لیکن بظاہر یہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کی جو علامات ہیں
اگر اوپر سے دیکھا جائے تو یہ فکس ہیں، لیکن اگر ٹیکنیکلی اس کو سمجھیں تو یہ وہی ہوگی جیسے ہم نے باقی مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں سورۃ التکویری، تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 113 صورتیں جو ہیں ان کے جو یہ مرکب اضافی ہے وہ 2 اسماء پر مشتمل ہے. سورتن ایک لفظ ہو گیا جو ہر ایک کے شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک ناؤن، لیکن یہ واحد صورت ہے جو سورہ نمبر جو 80 ہے، 80 نمبر کی صورت، جو ایک ورب ایک فعل کے اوپر ہے، عبسہ یعنی فعل ماضی، اور ایک پرسن میسکولن مذکر ایک پرسن کے لیے یہ استعمال ہوا اور اس حالت میں اس کا نام آتا ہے. یہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض نام جو ہیں وہ تھوڑی سی تبدیلی، تینوں تبدیلیاں جو ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں کہ محمدن، محمدن اینڈ محمدن، اسی طرح نوحن، 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 اور بھی مثالیں ہیں. لیکن بعض بالکل نہیں کرتے، جیسے موسیٰ عیسیٰ کی میں نے مثال دی. بعض جو ہیں وہ جزوی طور پر یعنی کہ پارشلی جزوی طور پر تبدیلی قبول کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ نام ہیں جیسے یہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام، یوسف کا نام ہے، ابراہیم ہے. دراصل یہ اجمی نام ہے اور فورن نیم ہے، اور عربی کا یہ اصول ہے کہ جب وہ ایک غیر ملکی یا غیر عربی یا غیر اجمی نام کو امپورٹ کرتا ہے، اپنی طرف لے کے آتا ہے، تو اس کے اسماء جو ہیں وہ کسرہ قبول نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد، محمد یعنی تنوین والا اس نے اس کو قبول کیا. لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ کما بارکت علی ابراہیم، علی ابراہیم اس نے علی ابراہیمی نہیں قبول کیا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، دمہ آئے گا یا فتحہ آئے گا جیسے میں نے بتایا، جو اس کی پوزیشن وہی ہے یعنی کہ حالت جر میں اس میں، لیکن وہ اس نے قبول نہیں کیا، ظاہری طور پر اس نے قبول نہیں کیا، اور ان سائڈ وہ اس پوزیشن کے اندر ہے لیکن ظاہری طور پر اس نے اس کو قبول نہیں کیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ یونس جو ہے، یوسف، ابراہیم، یہ بھی انہی میں سے ہیں. چنانچہ اگر ہم دیکھیں سورۃ یونس جو 11ویں پارے میں ہمیں ملے گی، یہ دیکھیے، تو اس میں بھی یہ دیکھیں سورۃ یونسا، تو یا تو قرآن کریم میں آئے گا یونسو یا یونسا. گو کہ یہ مرکب اضافی اس طرح کہ دوسرے لفظوں میں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے منسوب یہ صورت، تو لیکن اس یونس نے اس کو قبول نہیں کیا، یعنی کسرہ کو قبول نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں، سورہ یوسف وہ بھی ایک اجمی نام ہے، یعنی کہ عبرانی نام تھا، اور اس کو قرآن کریم نے لیا جب، تو اس میں بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ وہ بھی کسرہ کو قبول نہیں کریں گے. چنانچہ یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ سورہ آ گئی ہے ہمارے پاس یوسف، اور یہ دیکھیے سورۃ یوسفہ، ٹھیک. اور باقی اس میں دیکھیں اذ قال یوسف، دمہ اس نے لیا، جو اوریجنل حالت میں ہر ایک اس نے دمہ تو لینی ہے، یہ اس کا بنیادی اس نے یعنی کہ اون گوئنگ ہے. یا بعض اوقات اس کو جب فکس کیا جاتا ہے تو کبھی وہ اس میں، یہ دیکھیں فی، اب یہاں پہ یہ جو فی ہے، اگر کوئی اور نام ہوتا تو اس نے کسرہ لینی تھی، لیکن یہاں پہ فی یوسفہ جو کہ ایک حالت اس کی وہی ہے، حالت جر میں ہے، جر کی اس نے، لیکن اس نے قبول نہیں کیا، اس کسرہ کو اس نے ٹیک نہیں کیا، اس نے فتحہ کو لیا. اور فتحہ بیسیکلی اس حالت کو بھی ظاہر کرتی ہے جو وہ ایک سٹینڈنگ پوزیشن میں ہے یا ایک بالکل سٹنگ پوزیشن میں ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ چیز آتی ہے. تو ایک تو یہ تھا.
اس کے بعد ہم سورہ یوسف کی میں نے دی، سورۃ ابراہیم جو ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی. میں نے ابھی درود شریف کی مثال آپ کو دی ہے، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ٹھیک، تو سورۃ بنی اسرائیل کے بارے میں ابھی انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اسرائیل یہ بھی وہ لفظ ہے کہ جو قبول نہیں کرتا، کہ اسرائیل یہ بھی لفظ جو ہے وہ کسرہ کو قبول نہیں کرے گا. تو در حقیقت یہ تھا سورۃ، اگر ہم 15ویں پارے پہ چلیں تو لفظ تھا بنین. آگے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے لفظ بنین تھا، لیکن جب اس نے آپس میں اس کی تعلق آیا، ایک لنک قائم ہوا ان کے اندر، اضافت کا منصوب ہوا، تو اس کا جو نون ہے وہ وہاں سے غائب ہو گیا. یہ دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل لا، تو یہ بھی اس طریقے سے ہے کہ یا تو ضمہ یا فتحہ ظاہری طور پر، لیکن در حقیقت یہ اس پوزیشن کے اندر ہے. کوئی اور لفظ ہوتا تو اس نے کسرہ لینی تھی. تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ آگے چلیں گے یہ بات. یہ دیکھیں ہدلی بنی اسرائیل، یہاں پہ ایک نون جو ہے چھپا ہوا ہے. ویسے تو لفظ بنین تھا، قرآن کریم میں آتا ہے ذا مالم و بنین، بنین بیٹوں کو کہتے ہیں، بنون بھی اس کی آتی ہے، یعنی بیسیکلی تو بنون ہے لیکن بنون بنین بھی بنتا ہے. تو یہ اسرائیل کے بیٹے، بچے، چلڈرن آف اسرائیل کہتے ہیں نا، کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کا ٹرانسلیشن، اور چلڈرن آف اسرائیل. تو یہ تھا اس کو ملا کے. تو اسی طرف ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں جیسے آگے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو سورۃ بنی اسرائیل. اب ایک اور اس حوالے سے دیکھیں کہ بعض جو صورتیں ہیں وہ حروف مقطعات کے اوپر ہیں، حروف کے نام کے اوپر وہ قائم ہیں. تو اب ہم جو بات کر رہے تھے سورۃ طٰہٰ کے اوپر جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ ملتا کہ گو کے پوزیشن وہ ہوگی جو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ مرکب اضافی، لیکن اس کی یہ جو ہے یہ فکس ہیں، طٰہٰ فکس ہیں، ان میں چینج نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک فکسڈ مبنی ہے، اور وہی ہوگا کہ طٰہٰ کی صورت لیکن کسرہ قبول نہیں کیا. تو یہ ایک اس کی مثال ہے. پھر آپ دیکھیں سورہ یاسین، سورہ یاسین کے اندر بھی وہی چیز ہوگی کہ چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں تو آخری حرف جو ہے اس کا ساکن ہوگا، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے. تو 23ویں پارے میں چلتے ہیں جہاں پہ یہ صورت ہے. تو یہ دیکھیے یہ صورت، تو اس میں بھی دیکھیں سورۃ یاسین، یاسین یہ فکس ہو گیا. اس کے بعد اگلی اگر آپ دیکھیں سورۃ صاد 26ویں پارے میں، اس میں بھی حروف مقطعات کے اوپر یہ جو 3 صورتیں ہیں طٰہٰ، یاسین، خاص طور پر جن کے نام ہیں، نام کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے ناموں میں یہ شامل ہے، تو اس میں ہمیں یہ کیفیت ملے گی. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ہے سورۃ قاف بھی اس کے اندر ہے. ہاں یہ دیکھیں سورۃ قاف، سورۃ قاف، اور 7 تو 23ویں پارے میں تھی. یہ پارہ نمبر 26 کی تھی سورہ قاف. یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں سورۃ صاد، یہ ہو گیا. پھر سورۃ الشورى، جیسے میں نے کہا کہ بعض جو ہیں عام لفظ الف لام کے ساتھ بھی سٹارٹ ہوتے ہیں. یہ تو چلو کوئی سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ اسپیشل اینڈ اسپیسیفک لیٹرز ہیں، الحروف المقطعات ہیں، اور یہ اجمی نام ہیں. لیکن یہ الف لام تو یہ بھی ایسے لفظ ہیں جو قبول نہیں کرتے، اور خاص طور پر جو الف مقصورہ والے ہوں، کیونکہ یہ یا جو بلینک ہے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی. تو بلینک یا جو خالی یا ہے اس کو الف مقصورہ. تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو پھر وہ بھی فکس ہوتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ اس کی بڑی اچھی مثال ہے. سورۃ الاعلیٰ کے اندر کافی سارے ہیں. تو ہم چلتے ہیں، یہ 25ویں پارے کی صورت ہے، اور اس کو بھی آپ دیکھیے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم گئے ہیں، اور یہ دیکھیں سورۃ الشورى، الف مقصورہ، یا کی وجہ سے ورٹیکل فتحہ لگ گئی، تجویدی قاعدہ بھی ہے، لیکن یہ اس پوزیشن کے اندر ہے جیسے میں نے باقی صورتوں کے آپ کو مثالیں دی. تو یہ تھا اس کی صورتوں کے نام سے بھی مرکب اضافی سے آپ سمجھ سکتے ہیں.
تو دوسرا اس کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مرکب اضافی میں اگر کسی جز کی صفت یا صفہ، جیسے ایک ہماری سسٹر نے توجہ دلائی تھی، عربی میں ویسے صفہ ہی کہتے ہیں لیکن دونوں چل جاتی ہیں، یا نعت بیان کرنا ہو تو پہلے مضاف الیہ کی صفت بیان کی جائے گی اور اس کے بعد مضاف کی. یعنی اگر کسی جز کی، دو جز ہوتے ہیں نا کہ پہلا جز دوسرا جز، کسی بھی جز کی اگر صفت بیان کرنی ہو تو پہلے جو ہے اس کی بیان کی جائے گی اگر دو موجود ہیں. یعنی کہ اگر پہلا جو جز ہے اس کی بھی صفت بیان کی جا رہی ہے، اگلا جو جز ہے اس کی بھی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو پہلے جو ہے سیکنڈ جز کی بیان کی جائے گی، پھر پہلے جز کی بیان کی جائے گی. اور جس کی صفت بیان ہوگی اس کے جو اعراب ہیں، حرکات اسی اسم کے مطابق ہوں گے. اور صفت کس کی ہے جو بیان ہو رہی ہے، کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ پہلے اسم کی ہے یا دوسرے اسم کی؟ کیونکہ بعض آئیڈینٹیکل بھی ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ نیک باپ کا یا نیک مرد کا نیک بیٹا، تو الصالح جو ہے وہ نیک، اور اگر ہم کہیں کہ ولد جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور جو الرجل وہ مرد کو کہیں گے، میل. تو ولد الرجلی باپ کا بیٹا. لیکن اگر ہم کہیں کہ نیک باپ کا نیک بیٹا، جیسے اکثر مثالیں ہوتی ہیں کہ بزرگ باپ کا بزرگ بیٹا، یا عالم باپ کا عالم بیٹا یا بیٹی، یا اس طریقے سے آگے عموماً محاورے میں چلتے ہیں. تو پھر اس کی حرکات جو ہوں گی اس کے مطابق اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. ابھی میں اس کی مثالیں بھی آپ کو دیتے ہیں. اس کا فیصلہ اعراب دیکھ کر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم اگر قرآن مجید کو دیکھیں، ابھی سورۃ ابراہیم کی طرف ہی اگر ہم کریں تو انشاءاللہ میں ابھی مائکس بھی دیتے ہیں، کیونکہ آج کافی سارا میں نے یہ مائکس میں کام کرنا ہے اس میں. تو سورۃ ابراہیم کو جو ہم سلیبس کو فوکس کر رہے تھے اس میں آپ کو مثالیں دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ ساری مثالیں جتنی بھی سورۃ ابراہیم کی ہیں وہ ساری میں نے یہاں پہ اکٹھی کر دی ہیں. تو ابھی مائکس دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر ہی اگر آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن آخری یہ دو باتیں جو ہے ان کو میں پہلے سمجھا دوں، پھر آپ کو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک مثال اس کے بارے میں آپ کو مجھے ابھی یاد آئی کہ جیسے عام طور پر ہم اکثر اپنے تحریر میں، تقریر میں، باتوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں خلیفۃ المسیح، ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے کہ مسیح کا خلیفہ، خلیفۃ المسیحی، یعنی کہ ہا کے نیچے کسرہ آئے گی نا، اور آگے پھر نمبر بیان کیا جاتا ہے. تو وہ نمبر جو ہے اب خلیفۃ، تو اگر ہم نے بیان کرنا ہے کہ الاولو، تو الاول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ الاول خلیفۃ، دیکھیں ضمہ، اور یہ الاول الثالث. عام طور پر اکثر جو ہے نا لوگ مسیح کہہ دیتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح، خلیفۃ المسیح الرابع یا خلیفۃ المسیح الثالث. تو آپ دیکھیں مرکب اضافی کا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ فوراً کہیں گے بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا ٹیکنیکلی اصطلاحاً. تو یہ ہا کے نیچے کسرہ ہونے چاہیے، خلیفۃ المسیحی. تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مسیح کا خلیفہ. پھر یہ ہے کہ جس کی صفت آپ نے بیان کرنی ہے اس کے مطابق اگر ہم یہ دیکھیں، اگر ہم کہیں گے کہ خلیفۃ المسیح الثالثی، کسرہ لگا دیں تو مراد ہوگا کہ تیسرے مسیح کا خلیفہ، جو کہ ٹیکنیک بالکل غلط ہے. تو ہم تو وہ ان کی بیان کر رہے ہیں کہ تیسرے خلیفہ، مسیح کے تیسرے خلیفہ. تو خلیفۃ، تو پھر اگر الثالث ہے تو الثالثو ہوگا، اور اگر الاول ہے تو الاولو ہوگا، الثانیو ہوگا. بتا یعنی کہ اس کے اوپر جو حرکات ہیں، کیونکہ وہ خلیفہ کی صفت بیان کر رہا ہے. تو اگر ہم مثلا خلفاء کو دیکھیں تو خلیفۃ الرسولی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اس کے آگے پھر وہ آئے گا کہ الاول یا الثانی ایسے بھی آگے. تو اگر دو یعنی کہ آخری جو حرکت اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس کی صفت آپ بیان کر رہے ہیں. اگر تو دھما ہوگی تو پھر آپ پہلے جز کی بیان کر رہے ہیں. اگر اس کے اگلے میں صفت میں، کیونکہ جو عدد ہے نا، الاول الثانی الثالث الرابع الخامس، یہ بھی صفاتی ہوتے ہیں. عدد جو ہے یہ بھی صفت ہے، صفہ ہیں. یہ عربی ان کو بھی جو اسم جو ہے وہ صفہ کے طور پر قبول کرتی ہے. تو میں کہنے کا یہ بتا رہا تھا کہ اگر فرض کریں کہیں کہ خلیفۃ المسیح الاولی، ٹھیک، تو اس میں پھر الاولی جو ہے وہ المسیح کی بن جائے گی، پہلا مسیح. اور اگر ہم کہیں کہ الثالثی، فا کے نیچے کسرہ لگا دیں تو المسیحی الثالثی، تیسرا مسیح. تو بالکل معنی کو کچھ ہی بن جائیں گے. تو دیکھیں کتنا ایک چھوٹی سی حرکت سے یہ فرق بنتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ مثال کے طور پر عرب جو لوگ ہیں، عجم میں یہاں پہ ہمارے جو زیادہ محاورہ ہے ایشیا میں، اس میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب جو دنیا ہے وہ اس کو ایسے نہیں کرتے. وہ پہلے وہ کریں گے کہ مثال کے طور پر مثلا وہ کہیں گے، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ پانچویں خلیفہ، تو وہ کہیں گے کہ خلیفۃ الخامس للمسیح الموت یا الخلیفۃ الخامس للمسیح الموت. وہ اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن جیسے ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اس میں پھر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بیان کیا. تو ابھی میں نے بات کی تھی کہ نیک باپ کا نیک بیٹا. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ولد الرجل الصالح الصالحی، تو اس میں آپ پھر آئے گا کہ ولد الرجل الصالحی الصالح. جیسے کہ یہ جو میں نے آپ کو کہ پہلے مضاف الیہ کی بیان ہوگی. اگر الرجلی ہے تو وہ بھی نیک ہے، تو پھر الصالحی، اور بعد میں پھر وہ پہلا جو حصہ اس کی بیان ہوگی کہ الصالح، کیونکہ وہ ولدو تھا. تو اس کی آگے مثالیں آئیں گی. فائنل جو ہے یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید میں اور عام طور پہ بھی آپ کو پتا کہ واو نون جو ہے وہ ایک یا نون یا واو نون جو ہے جمع کی نشانی ہے، لیکن جب ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس کا نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے بنین کی مثال دی تھی کہ بنین بیٹوں کو کہتے ہیں، جب ساتھ ملایا تو نون جو ہے وہ ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل رہ گیا. اسی طریقے سے ابھی ہم یہ ملاقو ربہم ایک مثال ہے، یہ میں آپ کو قرآن مجید سے دکھاتا ہوں. 5ویں رکوع میں ہے سورۃ البقرہ کا. یہ دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں، اس کو مثال کو ایسے سمجھیں، الذین یظنون انہم ملاقون. ملاقی ہوتا ہے نا ملاقات کرنے والا، تو ملاقون لفظ تھا، تو ملاقو ربہم اپنے رب سے ملنے والے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ مقیم، جیسے کہتے ہیں مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھے بنا دے نماز کو قائم کرنے والا. ٹھیک. اور اگر مقیم ہے قائم کرنے والا، تو جو قائم کرنے والے ہوں گے ان کو مقیمون کہیں گے یا نون، یا مقیمین کہیں گے قائم کرنے والے. تو چلتے ہیں قرآن کریم کے ایک مثال اس کی سمجھنے کے لیے. سورۃ حج ابھی مجھے یاد آئی، یہ چلتے ہیں 17ویں پارے میں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ کیسے یہ بیان کیا گیا. یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ تھا مقیمینا، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں تا کے نیچے کسرہ، نماز کو قائم کرنے والے، تو نون یہاں سے ڈراپ ہو گیا.
اگر یہ یہاں کا اس کا تعلق یہاں سے ختم کر دیں گے واپس آ جائے گا ورڈ المقیمین، تو جو ہی اس کا تعلق اضافت یہ قائم کیا گیا اس کے ساتھ نون اس کا ڈراپ ہو گیا. والمقیم الصلاۃ، یا بھی جو ہے تلفظ میں نہیں آتا، لکھا جاتا ہے یا تلفظ میں نہیں آتا، نون تو بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے. تو والمقیم الصلاۃ، الصلاۃ کو نکال دیں اور کہیں کہ واپس لے کے آؤ اس کا اوریجنل ورڈ، تو وہ آ جائے گا المقیمین، اور اس میں بھی اگر یا نون ختم کر دیں تو المقیم آ جائے گا، قائم کرنے والا. تو اسی طرح آپ جب قرآن کریم کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ایسی مثالیں جو ہیں وہ اکثر جگہ پہ نظر آئیں گی. اب ایک اور مثال یہ تھی کہ مثلن، مثلین، مثلیہم، میرا خیال ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، سورہ آل عمران، یعنی کہ دو کے اگر سیغے ہوں، دو کے ہوں، دو ہوں یا جمع ہوں تو یہ نون غائب ہو جاتا ہے. جو بھی نون ہے نا یہ غائب ہو جاتا ہے. اعرابی نون، فائنل نون، جو ایکسٹرا نون آپ سمجھیں کہ ہوتا ہے، وہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ ایک مثال لیں، یہ دیکھیں، اچھا یہاں بھی تھا، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے یہاں پہ ضمیر کے ساتھ، یہ نون یہاں پہ جب اس کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوا تو اس کی جو مثال ہے یعنی کہ وہ وہاں پہ ختم ہو گئی. اچھا جی، آخری پوائنٹ یہ ہے کہ بعض کا دو لفظوں کا مرکب ہوتا ہے، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو جب ہم نے ندا دینی ہے، بلانا ہے، ان کو ایڈریس کرنا ہے، جیسے ہم یا کے ساتھ بعض دعائیں کرتے ہیں یا کسی کو بلاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر بھی پھر یہ ہے کہ جو دمہ ہے وہ فتحہ میں چینج ہو جائے گی. تو یہ عبداللہ ہی تھا، جب ہم نے اس کو یعنی کہ ایڈریس کیا تو پھر ہم اس کو یا عبداللہ کہیں گے. اب میں نے اکثر عام طور پر جو ایشین پیپل ہیں، یہ عرب لوگوں کے اوپر ان کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آتی اور وہ بعض کا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کے نام تو جو ہیں مثلا عبداللہ اگر ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں عبداللہ یا عبد الغفار، یا اسی طرح اگر فرض کریں کہ عورتوں کے نام ہیں امت القیوم تو وہ ہمیشہ تاک فتح کے ساتھ کریں گے. امت القیوم اگر کہنا ہے یا امت الحی یا امت القدوس، یا اسی طرح میں نے جیسے مثالیں دی ہے عبداللہ، عبد الغفار، عبد الحکیم، وہ فتح کے ساتھ، کیونکہ وہ جب نام بلاتے ہیں تو یا ان کے کلچرلی اور جو ان کا محاورہ اس کے اندر وہ پہلے ہی انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کو ہمیشہ فتح کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہ غلطی نہیں، وہ در حقیقت ان کا صحیح استعمال ہے. اور ہمارے جو ہے چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، ہم اپنا وہ اس کو بلاتے ہیں کہ اچھا جی آپ کا نام کیا ہے، عبد الحکیم. لیکن چونکہ انہوں نے اسماء کو ایک ندا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ان کو بلانے کے لیے، ہمیشہ آپ ان کو اگر آپ کو دیکھیں عرب معاشرے میں، ہم اگر اپنے دائیں بائیں، تو وہ اس مرکب والے الفاظ جو ہیں مرکب اضافی، اس کو ہمیشہ پہلا جو لفظ ہے اس کے آخر اس کو منسوب کریں گے، اس لے کے جائیں گے. تو یہ تھا یا عبداللہ. اور اب دیکھیں کہ جمعہ کے اندر جو خطبہ ثانیہ ہے اس میں آتا ہے نا کہ عباد اللہ رحمکم اللہ، اس میں بھی یا جو محذوف ہے. ویسے ورڈ تھا کہ عباد اللہ ہی، لیکن یا انڈرسٹوڈ ہے کہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے جو ہے ان بریکٹ میں ہے، اور وہ ان کا طریقہ یہی محاورہ ہے.
تو اب یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کے فاطر السماوات والارض، زمین و آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور چونکہ فاطر اللہ تعالیٰ ہے اور فاطر السماواتی آسمانوں کا پیدا کرنے والا، والارضی اور زمین کا، لیکن اگر ہم کہیں کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عربی میں کہیں تو یا فاطرو کی بجائے یا فاطر السماواتی ہو جائے گا، یا عباد اللہ، یا عبد اللہ، یا اسی طریقے سے آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا یا رسول اللہ، دیکھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دمہ. لیکن جب وہ خطاب کرتے ہیں، حدیثیں بھی آپ نے بہت ساری پڑھی ہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ نام بلا یا رسول اللہ، تو یا جو ہے حرف ندا، اس نے رسول اللہ، اللہ کا رسول یا نبی اللہ، اس کو یہ تھا اس کے بیک پہ. اب آپ مائک دیجئے، اور یہ سارے جو سورت ابراہیم سے ساری جتنے بھی مرکب اضافے کی مثالیں میں نے اکٹھی یہاں پہ کر دی ہیں، ان کے اوپر آپ ڈسکشن کرتے ہیں، اور تاکہ اس کا علامات کے ذریعے سے ان کلمات کا ترجمہ کیجئے اور ان کی تحلیل کیجئے. تحلیل سے مراد ہے کہ انالیسس کیجئے، ان کو حل کریں، ان کو انالیسس کریں کہ کس وجہ سے یہ ہے، اور اس کے اوپر سوالات بھی قائم کریں جو آپ کے ذہن میں جینون آتے ہیں، اور کچھ سوالات میں قائم کروں گا، پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو مائک دیجیے. جی امت احمد صاحبہ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. برکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے یہ پہلی جو لائن ہے یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کا ترجمہ کیجئے اور انالیسس کیجئے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، میرا ایک سوال بھی ہے، وہ بعد میں کر لوں؟ نہیں کر لیں. کیا تھا سوال آپ کا؟ وہ میرا یہ سوال تھا کہ یوسفا اور یونسا دونوں میں فتح کیوں آ رہی ہے اوریجنلی؟ وہ اوریجنل تو یونسو اور یوسفو ہونا چاہیے. یہی تو ابھی بات کر رہے تھے. آپ نے لیٹ آپ نے نہیں سورت کے ساتھ جو تھا سورہ، تو نہیں، اس نے کسرہ نہیں لی، لیکن کسرہ اس اس نے لیے نہیں فتح کیوں لی لی؟ کیونکہ یہ جی اجمی نام ہے نا، اور عربک نے ان کو امپورٹ کیا. یہ فورن نیم ہے، غیر ملکی، جیسے کہتے عبرانی ہیں ہے. کہ جی غیر عربی نام ہے. تو غیر عربی نام جو ہیں، بعض جو نام ہیں وہ غیر عربی خاص طور پر وہ کسرہ قبول ہی نہیں کرتے. وہ حالت قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ ظاہری طور پر کسرہ قبول نہیں کرتے. جیسے میں نے آپ کو ابراہیم کی مثال دی ہے، یونس کی ہے، یوسف کی ہے، اور بھی ایسے جی انبیاء. تو وہ یہ بیبلیکل پروفٹس ہیں یا دوسرے، وہ نہیں کرتے. تو اور پھر وہ فتح لے آدم کو لیتے بھی ہیں. آپ دیکھ لیں، آدم جو بھی ان کے اندر سے ہے ورڈ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو اس کا مل گیا جواب؟ جی مطلب ہے کہ وہ کسرہ نہیں لیتے، اس لیے وہ فتح لے لیتے ہیں. ہاں، وہ فتح لے لیتے ہیں. جی یعنی دونوں حالتوں میں، اگر جب اس کے اوپر اوریجنل فتح آنی ہو تب تو لینی انہوں نے، لیکن اگر انہوں نے جی کسرہ والی حالت بھی ہو تو انہوں تو نے بھی فتح ہی لے لینی لیں. فتح ہے. اور لیکن ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس حال کیوں نہیں لیا. جیسے میں نے بالکل بتایا نا، یہی میں سمجھنا چاہتی تھی. جی آدم، ابراہیم، جی یوسف، یونس اور جی پروفٹ جو ہیں یہ نہیں لیتے. جی. چلیں. تو حافظ صاحب بسم اللہ ہم، بی حرف جار ہے، اس کی وجہ سے اسمو جو تھا وہ اسمن جو تھا وہ اسمن ہو گیا، اور پھر اسمی جو ہے اللہ کے ساتھ کیونکہ وہ اضافت ہے اس لیے اس نے اپنی تنوین گرا دی اور اسمی رہ گیا، اور اسم اللہ مضاف الیہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو گیا. جی بہت اچھا، ماشاءاللہ اچھی آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے. صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ شروع سے کلاسز سن رہی ہیں؟ شروع سے سن رہی ہیں؟ جی. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ اسمن آپ نے ذکر کیا تو اس کا الف کہاں گیا؟ حمزہ. وہ جب ہم جوائن کرتے ہیں تو الف ڈراپ ہو جاتی ہے. لیکن سورۃ العلق جو ہے اقرأ بسم ربی، وہاں پہ تو نہیں ڈراپ ہوا. الق جی آپ نے کہا نا کہ جب ڈرا کرتے ہیں، یہ دیکھیں 96 صورت ہے، اور جی یہ دیکھیں نا جو پہلی وہی تھی، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ الف، یہ تو نہیں ڈراپ ہوا. لیکن یہ بولا نہیں جاتا. نہیں، اگر بولا نہیں جاتا وہ ٹھیک ہے،
تو اگر نہیں بولا جاتا تو لکھا تو جاتا نا. یہ آپ کے سامنے اوپر والی دیکھیں یہاں پہ سیم چیز نہیں, یہ بسمی, یہ بسمی کا تلفظ ایک جیسا ہی ہے نا. جی 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 پھر جی یہ نہیں مجھے پتا. اچھا یہ شروع کی کلاسز میں بتایا گیا تھا, کوئی بات نہیں, ریویژن ہماری ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, کثرت سے استعمال ہونے والی, تحریر میں آنے والی اتنی کثرت ہے کہ اس کثرت کی وجہ سے اس کا الف جو ہے وہ ساقط کر دیا گیا ہے. دوسرا اس میں کامل اتحاد اور اتصال کی طرف بھی اشارہ ہے. بہت سارے اس کے معنوی اور روحانی نکات بھی ہیں, لیکن عام فہم یہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے الف جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا اور مین تلفظ کے ساتھ ہی اس کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے. اور یہ صرف یہ جو الف یہاں سے ڈراپ ہوا ہے یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہے. باقی جہاں پہ بھی یہ لفظ ہوگا وہاں پہ اس طرح ہوگا. جیسے یہ بڑی اچھی مثال ہے کہ یہ سورۃ العلق اوپر ایک لائن کے اوپر ڈراپ ہے, نیچے میں ہے, لفظ دونوں کا ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں اب اگلی بات بتائیے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, بی حرف جار ہے, نون جو ہے وہ ازنی ہو گیا, ازنن. اور وہ ازنی جو ہے وہ ربی کے ساتھ مضاف الیہ ہوا ہے. ازنی مضاف ہے, ربی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے کی وجہ سے مجرور ہو گیا ربن سے, اور تنوین بھی گر گئی, ایک رہ گیا کسرہ. اور ربی ہم پھر ایک اور مضاف الیہ, تو ربی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور مضاف ہے ہم کے لیے. اور ہم جو ہے کیونکہ وہ ضمیر متصل ہے, ضمائر جو ہے وہ مبنی ہوتی ہیں اور وہ کوئی اپنے اعراب کی چینج نہیں لیتی ہیں. اچھا لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان ساروں کو اکیلا کر دیں, یعنی میرے کہنے کا مطلب اگر با کو علیحدہ کر دیں اور تینوں کو کاٹ دیں, پھر ان کی اوریجنل جو حالت ہے وہ کیا ہوگی؟ با کو اوریجنل ازنن ہو جائے گی. ایک یہ ہوگی, اگلا ربن, اور اگلا نیکسٹ ہم یا ہم کیونکہ لیکن کیونکہ ربی کی ہاں کیا نا, ویسے اس کی جو اصل حالت ہے اوریجنل اس کی کنڈیشن وہ ہم ہوگی نا. ہم کو ہم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ تلفظ میں آسانی کے لیے زبان کی سکل کے لیے ہاں اس کو دور کرنے کے لیے ٹھیک کر دیا. اور ویسے بھی حرف جر نے اس کو یہ کیا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کریں. الہ صراط العزیزی, الہ حرف جار ہے, صراطن سے یہ اسم ہے نکرہ, اور صراطن ہو گیا اور اس نے اپنی تنوین گرائی کیونکہ وہ مضاف بن رہا ہے. صراط العزیزی, العزیزی جو ہے مجرور ہو گیا ہے, معرفہ ہے, اور مجرور ہو گیا ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, جو تلفظ اردو میں عام طور پہ چل جاتا ہے نکرہ, لیکن اصل لفظ ہے نکیرہ, قاف کے نیچے کسرہ, نکیرۃن ہوتا ہے نا. جی جی, نکیرہ مطلب نہ پہچانا ہوا. ہاں جیسے نا معرفہ, جی معرفہ اور نکیرہ, نکیرۃن معرفتن. چلیں نیکسٹ بیان کیجئے. سبیل اللہ, یہ سبیلن ہے نکیرہ اور اس سے سبیلن ہو گیا, اور کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اس لیے اس نے تنوین گرا کے سبیلی رہ گیا, اور اللہ ہی مضاف الیہ ٹھیک ہے, جو اللہ سے اللہ ہی ہو گیا. جی تو اگر کوئی سبیل اللہ یہ لفظ ہے, اللہ کا راستہ, اللہ کی سبیل, اس سے پہلے کیا چیز ہوگی, کیا فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, بالکل قرآن کریم میں اکثر فی سبیل اللہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور الہ بھی آ سکتا ہے. جی بالکل آ سکتا ہے. چلیں آگے چلیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, نہیں اس کو رہنے دیں, یہ غلطی سے آ گیا. یہ چلے اس لحاظ سے ہے کہ یہ پتہ کریں کہ یہ جو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ نہیں. لگ نہیں رہا تھا مجھے, تو میں یہ نہیں پھر ہے, بھی یہ میں نے نہیں کہا ہے, میں ٹرائی یہ کرتی ویسے ہوں. ہی ہے. نہیں یہ تو یا جو ہے نا اتینا کے اندر سے ہے نا, اتینا تو یہ تو ورب ہے. جی جی, اور یہ عوجن جو ہے مضارع وہ بھی یہاں پہ وہ پوزیشن نہیں ہے, یہ تو حال ہے. چلیں آپ نیکسٹ ورڈ آپ کر لیں. بِلِسَانِ قَوْمِهِ, بی حرف جار ہے, لسانن سے لسانن ہو گیا, اور لسانی مضاف ہے اس لیے لسانن سے لسانی ہو گیا, اور قومی
جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، اور قومیں پھر مضاف بنتا ہے ہی ضمیر متصل کے لیے، اور ہی ضمیر متصل جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ظاہری بھی ہے، لیکن وہ تو سکل جی کے لیے ہوئی ہے، لیکن ویسے اوریجنل ہو ہے جو کہ اپنی شکل نہیں چینج پھر کیا کرتی، بنے گا اس کو اعراب اگر نہیں آپ چینج۔ بلسان کو بھول جائیں تو قومی جی ہی کو اوریجنل حالت میں لے کے آئیں، کیا بنے گا؟ قومن اور ہو، کیسے ملائیں گے پھر؟ قومی قومی قوم ہو، ہاں پھر بالکل وہ ٹھیک ہے، اسی طرح رہے گا، ہاں ٹھیک کیونکہ ہے. میم کے ساتھ دمہ قومہ ہے تو ہو جیسے بھی لے لے ربہ گا۔ ہے نا، ربہ. جی اسی اگر طرح ہم اس قوم سے ہو۔ پہلے والے جو عوامل ہیں، جو فیکٹرز ہیں، گورننگ فیکٹرز ہیں، وہ نکال دیں تو پھر واپس آ لیں. ٹھیک ہے، جی اوکے، جزاکم اللہ. نیکسٹ مائک. جی G8118 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. G8118. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی یہ جو آیات جی ٹھیک ہے، بی آیاتنا، بی جو ہے حرف جار ہے، اور آیاتی انتن تھا، آیاتو سے تی حرف جار کی وجہ سے، اور نا ضمیر متصل ہے، نہیں، یہ اصل اگر نا کو مطلب ہم نہیں بھی آیات کے ساتھ مضاف بن گیا، یا یہ اس کی ضمیر کی وجہ اچھا، آپ کی آیاتو، آواز جو ہے نا اور کٹ پھر رہی ہے. بی حرف جار کی وجہ سے اس نے کسرہ لے لی ہے، جی آواز آپ کی کٹ رہی ہے، بی کی لیکن وجہ ٹھیک سے، ہے، میں حرف تو جار سمجھ کی گیا وجہ ہوں سے. کہ بھی دل لفظ تھا آیاتن، بی کی وجہ سے بھی آیاتن ہو گیا، اور جی آیاتن جو ہے پھر نا جو آپس میں ملا کہ ہماری آیات، تو پھر یہ تنوین ختم ہو گئے، تو ایک رہ گئی کسرہ، اور پھر بھی آیاتنا اس طرح بن گیا. نیکسٹ ورڈ پڑھے. نیکسٹ ہے قوما کا، تو یہ اصل میں قومن ہے یا قومو، تو ساتھ ضمیر متصل ہے، تو قوما کا تیری قوم، تو یہ قوما ہو گیا. جی اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی تو ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہم وہاں تک نہیں آئے کہ یہ ہم کس پوزیشن کے اندر. بہرحال اس نے دمہ سے فتحہ لے لی، قومہ کا تیری قوم. ٹھیک، نیکسٹ کریں. جی بی ایام اللہ، بی پھر حرف جار ہے، ایام جمع ہے یومن کی، تو اس کے نیچے میم نے کسرہ لی ہے کیونکہ حرف جار کی وجہ سے. اسی طرح اللہ کے نام نے بھی کسرہ لے لی، اللہ کے ایام کے ساتھ، دن، اللہ کے دنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف اور اللہ مضاف علیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ترجمہ. پھر ہے لی قومی ہی، ترجمہ اللہ کے ایام، اللہ کے دنوں کے ساتھ. جی لی قومی ہی، لی بھی حرف جر ہے، قوموں کو قومی کر دیا، اور ہی ضمیر متصل ہے جو ہو تھی، تو اب یہ ہو گئی کسرہ کی شکل اس نے لے لی، اس کی قوم کے لیے. تو جی یہ قوم جو ہے مضاف ہے، اور ہی مضاف علیہ بھی ہے، اور جی لی کا مضاف علیہ ہے، اور لی مضاف اس کے ساتھ بن گیا دونوں طرح سے. نہیں نیکسٹ ہے نعمت اللہ. نہیں لی جی مضاف الیہ کیسے بن گیا؟ چلیں ٹھیک ہے، نیکسٹ پڑھیں. نعمت اللہ. G811 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی نعمت اللہ، نعمت جو ہے یہ ناکرہ ہے، اور اللہ مضاف علیہ ہے، تو اللہ کو ہا کو جر دے دی ہے مضاف علیہ کی وجہ سے، اللہ کی نعمت، تو جی نعمتوں سے نعمت اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. پھر ہے اگر جی آگے جی بھی جی فائنل ورڈ آپ کا. ٹھیک ہے. من آلی فرعون، تو من حرف جر میں سے ہے، آلی فرعون کا مضاف ہے، فرعون، تو کیونکہ یہ مبنی ہے اس لیے یہ کسرہ نہیں لیا فرعون نے.
یہ اسی حالت میں رہے گا. اس کی لیکن دو عالی نے لے حالتیں کون لیا سی ہو سکتی ہیں؟ کون سے اس کے اوپر آ سکتے ہیں اعراب؟ آخر حرکت کون سی آ سکتی ہے فرعون کے تو اوپر؟ صرف دمہ آ سکتی ہے اور فتح آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, کسرہ نہیں آئے گی. لیکن یہاں پہ یہ کس حالت میں ہے؟ یہاں پہ یہ معرفہ ہے. نہیں معرفہ تو ہے ہی ہے معرفہ فی الحال. حالت میں نہیں, ہاں وہ یہ اس کی حالت ہے, کسرہ کی حالت ہے, نصب اور جار کی حالت حالت جری حالت میں ہے. ٹھیک ہے, کی حالت, ٹھیک جی ہے, حالت جار ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں جزاک فرعون کی اللہ. قوم سے. ہاں ٹھیک ہے, جزاکم فرعون اللہ. کی قوم سے. ٹھیک ہے, فرعون کی قوم سے ایک مومن تھا نا, اس کا بھی ذکر آیا تھا. چلیں نیکسٹ پرسن پلیز. جی G8108 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. G808. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یہ والی لائن کرنی ہے آپ نے. سو العذابی. جی العذابی, سو العذابی, سخت عذاب. عذاب کی سختی, عذاب کا سخت. سو ال تھا نا, سو العذابی. یہ سو مونکم اس سے پہلے لفظ ہے نا, تو ٹھیک سو ہے. ہوتا ہے کہ بڑی برائی, سختی. لا یہ يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. تو یہ اس کو اس حساب سے, لیکن اردو محاورے میں ایسا آ جاتا ہے انگلش میں سویئر پنشمنٹ یا سخت سزا یا سخت عذاب. لیکن یہ ہے کہ العذاب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے, اس کی آگے پھر سو جو ہے یعنی بڑی بری شکل, عذاب کی بڑی بری شکل, سخت جو ہے, جو بھی آپ آگے اس کو سمجھیں جس طریقے سے. سختی, عذاب کی سخت شکل, بھیانک, ہوریبل. چلے نیکسٹ بیان کریں. ابناؤکم, تمہارے. ابناءکم, ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو. جی جی تمہارے بیٹوں کو. تمہارے بیٹوں کو کہاں سے لے کے ہیں آپ؟ تو میرا خیال ترجمہ آپ نے پکا یاد کیا ہوا. تمہارے بیٹوں. کو تو بات ہی نہیں ہو رہی وہاں پہ. ابناؤکم, تمہارے بیٹے. تمہارے بیٹے, تو ابناءکم بھی تمہارے بیٹے ہے, لیکن آ جو ہے اس سے پھر آپ نے غالباً یہ اندازہ لگایا نا کو, کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی چیز ہوگی. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, پھر وہ کہتے ہیں تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے. یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ابناء کو آپ نے کو کی کر دیا, لیکن ٹھیک ہے ابناءکم تمہارے بیٹے, تو اس سے پہلے پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی ایکشن ورڈ یوز کیا گیا. چلیں آگے بھی کریں. یہ وہی چیز ہے, نساءکم, جی تمہاری عورتیں. تمہاری عورتیں, اور پھر تمہاری عورتوں کو جو ہے خود بتاتا ہے کہ اس سے پہلے پھر کوئی ایکشن ہے نا. جی جی ٹھیک ہے, چلیں گڈ, چلیں آگے چلیں. یہ سیم آگے ویسے آ رہا ہے, ربکم, یہ تمہارے سیم رب. نہیں ہے, سیم نہیں, وہ تو ابناء ہے نہیں اور نہیں نساء ہے. یہ ربکم تو نہیں ہے, نہیں, ربکم. ربکم ہے. ربی جو ہے اس سے پہلے کوئی حرف جار ہوگا جس نے اس کو مجرور کر دیا. بالکل, من تھا نا, مر ربکم, ہاں, من ربکم, تو اس سے پہلے بالکل آپ نے صحیح اندازہ لگایا. یعنی کہ یہ اشارے ہیں, جیسے ہوتے ہیں نا آنکھوں کے اشارے اور ہاتھ کے اشارے, باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, تو اس کی جو عربی کے بڑی ڈیپ ہے. منن الرحمن حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اشارے کرتی, اتنی یہ فصیح و بلیغ اور زبان ہے کہ اس اشاروں سے بعض جگہ لوگ بڑے بڑے دوسری زبانیں لفظ بولتی ہیں, یہ صرف ہلکے سے اشارے کرتے ہیں. تو اب دیکھیں درمیان سے اس نے ایک اشارہ کیا اور سمجھ, جو جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ آتے. چلیں جی نیکسٹ ورڈ پڑھیں. عذابی, ترجمہ. عذابن سے یہ عذابی ہو گیا, اس سے پہلے بھی کوئی جر ہوگا نا؟ نہیں, اس سے پہلے کیوں جر ہوگا؟ یہ عذابی ہے, جیسے آتا نا ربی, میرا رب. اس کا نہیں مجھے سمجھ آئی. دیکھیں نا رب ہے نا, رب, اور میں کہوں کہ میرا رب, تو ربی. اچھا, جیسے فضل ربی آتا ہے نا, ہاذا من کی وجہ سے فضلی, وہاں پہ
تو یہ بھی عذاب عذابی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان، یعنی کہ اگر تم، یہ وہ ہے نا سورۃ ابراہیم میں کہ اگر تم انکار کرو گے، نہ قدری کرو گے، نہ شکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو عذابی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب، عذابی میرا عذاب، ربی میرا رب، رسولی میرا رسول. ٹھیک ہے، اس طرح کے کتنے سارے لفظ آتے ہیں، بہت سارے. نیکسٹ. ٹھیک ہے. قبلیکم من قبلیکم ہے نا، من یعنی چار تھا، من قبلی کی وجہ مجرور سے کہاں. اور ٹھیک. قوم تم، اور یہ پھر مضاف اور مضاف الیہ ہے. آگے قومی نوحن، نوح کی قوم. تو قومین جو ہے وہ قومی، یہ بھی مجرور ہے جس کی وجہ سے قومن سے قومی ہو گیا، اور وہ نوحن یہ حالانکہ وہ ہے. قومن سے قومی کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ تو مرکب اضافی ہے، دمہ ہونا چاہیے تھا. یہ مرکب اضافی ہے نا، لیکن اس سے پہلے کوئی حرف جار. ہاں اس سے پہلے بھی حرف جار ہوگا نا، جس کی وجہ سے قومی اور نوحن. حالانکہ نوحن بھی تو نام ہے، لیکن اس کے نیچے جر آ گیا. نہیں، نوحن ضروری نہیں کہ ساروں، میں نے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی تھی نا کہ محمدن اور محمدن جو خالص عربی نام ہے، جس نے وہ جن کا اصل جو وہ ہے وہ تینوں حالتیں قبول کر لیتے ہیں، تنوین کی تینوں شکلیں وہ قبول کرتے ہیں، لیکن اجمی نام جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے. جیسے ابھی پہلے بات چلی تھی کہ آدم ہے، یوسف ہیں، یونس ہیں، ابراہیم ہیں، اور اسماعیل، اور بھی کئی جو ہے بالکل نہیں قبول کرتے، موسیٰ، عیسیٰ، ایسے. تو یہ جو نوحن اگر فرض کریں کسی میں تنوین ہے نا تو سمجھیں گے یہ تینوں حالتیں قبول کرے گا. ٹھیک ہے. ہودن، 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 نوحن، 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 تینوں قرآن مجید میں آئے. کلمہ طیبہ، اذان اور درود شریف، یہ بہت اچھی مثال ہے ان کو سمجھنے کے لیے. اور ابراہیم، حضرت ابراہیم انہی درود شریف میں بہت اچھی مثال ہے جو جن کی جزوی طور پر جو قبول کرتے ہیں. چلیں جی، آپ کا جو یہ لائن مکمل ہوئی، اور میرا خیال میرا خیال آپ ایک دو لفظ اور کر لیں کیونکہ ابھی 1-2 منٹ ہیں، اور میں نے تو یہ کافی یہ پورے سورۃ ابراہیم کے سارے شروع سے لے کر آخر تک مرکب اضافی کی کھول میں کی تھی، لیکن میں یہ آپ کو آج تو نہیں لیکن کل ہم انشاءاللہ میں آئی ٹی کو کہوں گا کہ یہ وہاں پہ اپلوڈ کر دیں اب تک جتنے بھی ہیں ہمارے یہ گرامر کے نوٹس اور دوسرے لغت کے جو ہیں نوٹس، تو آپ پھر ان کی گھر میں پریکٹس کریں کہ یہ کیا ہے. لیکن یہ ابھی 1 منٹ میں یہ کر لیں، یہ والی بعدہم رسولہم، یہ والی کچھ کر لیں آپ. ٹھیک ہے. بعدہم ان کے بعد، اس میں بھی پہلے جار ہوگا، من بعدہم ہوگا، جس کی وجہ سے تو بعد نے اگر جو ہے من سے من کو نکال دیں تو پھر کیا بنے گا؟ پھر بعدن، بعدو، اور پھر ہم کا کیا بنے گا؟ ہم. ٹھیک. اسی طرح رسولہم، بل رسولہم، یہ اگر من ادھر لگا دیں یا الہ لگا دیں، الہ، پھر کیا تبدیلی پیدا ہوگی؟ الہ رسولہم، الہ رسولہم، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ تو رسولی اینڈ ہم کا ہم آ جائے گا. ٹھیک، دیٹس فائن. ایدی یا ہم، ایدی یا ہم، ایدی تو یا کہاں سے آیا ادھر؟ یہ ایسے ہی ہے، اس کو یعنی کہ اب یوں سے ہے نا کہ جب ساتھ ملاتے ہیں نا تو پھر یدن جو ہے نا اس کی جمع ہے نا یہ، تو ساتھ جب ملایا تو پھر اس میں سے وہ فتح آ گئی اس کے اوپر، ایدی. اچھا، ان کے یہ بھی اس میں بھی یہ بھی مجرور ہے ایدی، جی اور جی ہم جو ہے وہ بھی اضافی ہے نا ان کے ساتھ، ان کے ہاتھ، ہاں ان کے ہاتھ. لیکن ہوں اس نے جگ کیوں نہیں قبول کی پھر؟ نہیں، اس میں یہ جو یا ہے نا، یہ نہیں نا بنا، یہ ٹھیک اس نے ہے. ایسے ہی رہنا، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے نا یہ اسی پوزیشن میں ہے نا. اگر یہ یا جو ہے یہاں پہ ساکن ہوتی ہے نا تو پھر اس نے لینا تھا. تو یہاں پہ چونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ورب ہے، اس لیے یہ اس حالت میں نہیں ہے بنیادی طور پر نا. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے نساءکم، نہیں؟ جی 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 ہاں جی. اور اسی طرح ابناءکم، تو پہلے جو لفظ تھا وہ تھا فردو،
جو آیت نمبر 10 میں ہے، فردو ایدیہم، تو فردو جو ہے اس نے اس کو جو کیا. ایسے رہنے دیا. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے، اب ہمارا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے. شکریہ، جزاکم اللہ. ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کافی پک کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب کلاس جو ہے نا وہ تیزی سے آگے چلے گی. السلام علیکم.